बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। हेलो, कोई है? इस्तकबालिया कमरे में किसी को ना पाकर वाजिद ने जोर से काउंटर बजाया। सख्त सर्दी के बावजूद उसका जिस्म पसीने से शराबूर था और वो बहुत घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। क्या बात है? क्यों शोर मचा रखा है? काउंटर के पीछे से नमूदार होने वाले बूढ़े शख्स ने मुंह बनाते हुए पूछा। यूं महसूस हो रहा था जैसे वाजिद की बेवक्त आमद उसे कुछ खास पसंद नहीं आई। वो मेरे कमरे में। मारे खौफ के वाजिद से बात करना मुश्किल हो रहा था। क्या हुआ है तुम्हारे कमरे में? छत गिर गई है? बूढ़े ने चौंक कर पूछा। नहीं, वो पानी नहीं आ रहा। बूढ़े ने फिर सवाल किया। आ रहा है, लेकिन वो फिर यकीनन जलजला आया होगा। इस मर्तबा उसके लहजे में करख्तगी थी। ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे कमरे में फर्श के नीचे से अजीब किस्म की आवाजें आ रही हैं। यूं महसूस हो रहा है जैसे किसी को ज़दोकोब किया जा रहा हो। नीचे मौजूद तहखाने में। वाजिद ने जल्दी से अपनी बात मुकम्मल की। ये वहम है तुम्हारा, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी तुम्हारे कमरे के नीचे कोई तहखाना मौजूद नहीं है, लेकिन मुझे ये शोर शराबा साफ सुनाई दे रहा है। देखो मियाँ, तुम खामखा घबरा रहे हो। शायद तुम जहनी तौर पर परेशान हो। अच्छा ये बताओ, तुम क्या चाहते हो मुझसे? काउंटर मैन ने उकताए हुए अंदाज में पूछा। आप मेरा कमरा तब्दील कर दें। माफ़ी चाहता हूँ, ये मुमकिन नहीं। मगर क्यों? इसलिए कि सराय में कोई दूसरा कमरा खाली नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? शाम को मुझे चाबी पकड़ाते हुए आपने खुद बताया था कि आज सराय में मेरे अलावा कोई दूसरा मुसाफिर नहीं है। हाँ, मैंने दुरुस्त कहा था। दरअसल बाकी कमरे मुरम्मत के लिए बंद हैं। उसने जल्दी से जवाब दिया। तो ठीक है, फिर मैं अभी ये सराय छोड़ रहा हूँ। वाजिद ने धमकी दी। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रहे बाहर घना जंगल है। खूंखार दरिंदों के अलावा लुटेरों की बड़ी तादाद भी पुलिस के खौफ से इसी जंगल में डेरे डाले हुए हैं। इसीलिए इन हालात में मुंह उठाकर बाहर चले जाना अक्लमंदी नहीं, खुदकुशी के जुमरे में आएगी। नौजवान, बाकी तुम्हारी मर्जी है। काउंटर मैन का अदम ताउन देखकर वाजिद ने मुंह बनाया और अपना जारहाना फैसला वापस लेकर खामोशी से कमरे की जानिब चल पड़ा। उस शाम वो एक ज़रूरी काम के सिलसिले में फतेहाबाद के लिए रवाना हुआ था, लेकिन सूरज ढलते ही घने जंगल के करीब उसकी गाड़ी खराब हो गई। वो अंधेरे में मदद का मुंतजर था कि एक राह चलते फकीर ने रात बसर करने के लिए इस सराय की निशानदही कर दी। यही वाजिद की इस उजाड़ में मौजूदगी की वजह थी। इस्तकबालिया कमरे से निकलकर वो खुद को कोसता हुआ एक मर्तबा फिर अपने कमरे में वापस आया और सहमे हुए अंदाज में चादर से मुंह सर लपेट कर बिस्तर में घुस गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरा फिर पुरस्रार इंसानी चीखों से गूंजने लगा। यूं महसूस हो रहा था जैसे फर्श के नीचे किसी शख्स को ज़िबा किया जा रहा हो। उन चीखों के दरमियान किसी के शैतानी कहकहे भी सुनाई देने लगे। सूरत हाल की संगीनी भांपते हुए उसने वहां से भागने का इरादा किया और बिस्तर से निकलकर धड़कते दिल के साथ दरवाजे की जानिब लपका। अभी उसने बमुश्किल कदम उठाए थे कि ठोस जमीन में उसका भारी वजूद यूं धंसना शुरू हो गया जैसे वो पुख्ता फर्श पर नहीं, दलदल की सतह पर खड़ा हो। इससे कबल के वाजिद अपने बचाव की कोई तदबीर सोचता बहुत देर हो चुकी थी। उसका जिस्म गर्दन तक जमीन में धंस चुका था। यूं महसूस हो रहा था जैसे जमीन के नीचे कोई उसकी टांगे खींच रहा है। इस दौरान दरवाजा खुला और काउंटर मैन शैतान किसी मुस्कुराहट सजाए अंदर दाखिल हुआ। मेरी मदद करो, मैं मर रहा हूँ। उसे देखते ही वाजिद मदद के लिए चिल्लाया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अपने गाहक की मदद करना हमारे फराइज में शामिल है। बूढ़े ने करीब पहुंचकर इत्मीनान से जवाब दिया और अपना पांव वाजिद के सर पर रखकर दबाव बढ़ा दिया। इस नई मुसीबत के नाजिल होते ही वाजिद के मुंह से आखिरी दर्दनाक चीख बरामद हुई और कमरा एक मर्तबा फिर जानलेवा खामोशी की जद में आ गया। 15 मिनट की तेज रफ्तारी के बाद ताहिर की जीप ने घने जंगल में मौजूद खस्ताहाल इमारत के सामने पहुंचकर दम लिया तो कुछ फासले पर खड़े 2 फॉरेस्ट गार्ड तेजी से आगे बढ़े और वाजिद के करीब आन धमके। हाँ भाई, क्या रिपोर्ट है?
طاہر نے ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے سوال کیا۔ مسئلہ کافی حد تک حل ہو چکا ہے صاحب۔ بہت تلاش کے باوجود صبح ملنے والی لاوارث کار کا مالک نہیں ملا تو ہم ساتھ والے گاؤں سے ایک ماہر کھوجی کو بلا لائے جو سوراخ لگاتا ہوا ہمیں اس عمارت تک لے آیا ہے۔ ایک گارڈ نے تفصیل بتائی۔ تو کیا تم لوگوں نے عمارت کے اندر چیک نہیں کیا؟ طاہر نے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں سر، گارڈ نے جواب دیا۔ وجہ؟ معافی چاہتے ہیں صاحب، لیکن یہ سچ ہے کہ اندر جانا کسی طور خطرے سے خالی نہیں۔ ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ عمارت انسانوں کے لیے بہت بھاری ہے۔ دوسرے گارڈ نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ اکرم درست کہہ رہا ہے سر، اس جگہ واقعی سایہ ہے۔ آئے روز یہاں عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ دوسرے گارڈ نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ یہیں رکو، میں خود اندر جا کر چیک کرتا ہوں۔ ان اوٹ پٹانگ قصے کہانیوں نے تم لوگوں کو بزدل بنا کر رکھ دیا ہے۔ دنیا مریخ پر پہنچنے کے چکر میں ہے اور تم لوگ جنوں بھوتوں کے قصے کہانیوں میں ہی الجھے ہوئے ہو۔ طاہر نے منہ بناتے ہوئے کہا اور بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھا ہی تھا کہ اس کی جیپ کا ڈرائیور ریاض، جو کہ ان کی باتیں توجہ سے سن رہا تھا، اچانک بول پڑا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا صاحب۔ کیوں؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ جی نہیں صاحب، موت کبھی بھی زندگی کو وقت سے پہلے نہیں دبوچ سکتی۔ شاباش، خوش کر دیا تم نے ریاض۔ طاہر نے مسکرا کر داد دی اور پھر اس کے ہمراہ سرائے کے مین گیٹ میں داخل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں استقبالیہ کمرے میں موجود تھے۔ قدیم نقش و نگار سے آراستہ اس ویران کمرے کے در و دیوار سے ناقابل بیان وحشت ٹپک رہی تھی۔ رہی صحیح کسر دیمک زدہ فرنیچر کی ابتر حالت اور نایاب فانوس کی مانند لٹکے ہوئے مکڑی کے جالوں نے نکال دی۔ ارے بھائی، کوئی ہے اس بھوت بنگلے میں؟ ریاض نے کمرے کے وسط میں پڑے خستہ حال کاؤنٹر کو بجا کر اس پر سوئی ہوئی برسوں پرانی مٹی کو بے آرام کر کے نفیس دھول میں بدل دیا، لیکن کوئی جواب سنائی نہ دیا۔ اس کمرے میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو، لیکن عمارت میں ضرور کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ اچھا، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ریاض چونکا۔ میرے پیچھے آؤ۔ طاہر نے گرد سے اٹے فرش پر موجود قدموں کے نشانات کی جانب اشارہ کیا جو استقبالیہ کمرے سے شروع ہو کر عمارت کے اندرونی حصے میں غائب ہو رہے تھے۔ نشانات کا تعقب کرتے ہوئے دونوں نے طویل راہداری پار کی اور پھر دروازہ کھول کر ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ یقیناً وہ شخص اس کمرے میں آیا ہوگا۔ ریاض نے میز پر پڑے بریف کیس کی جانب دیکھ کر اشارہ کیا۔ اسی لمحے طاہر چونک کر آگے بڑھا اور سامنے پڑا بریف کیس کھولا تو مارے حیرت کے دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ بریف کیس کڑکتے ہوئے کرنسی نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ ساتھ موجود چند دیگر کاغذات سے معلوم ہوا کہ غائب ہونے والا کوئی بڑا صنعت کار تھا اور کسی اہم کاروباری ملاقات کے سلسلے میں فتح آباد جا رہا تھا۔ عجیب معاملہ ہے، اگر اسے اغوا کرنے والے ڈاکو تھے تو رقم کیوں چھوڑ گئے؟ جبکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک عمارت میں صرف ایک شخص کے قدموں کے نشانات دکھائی دیے ہیں۔ یہ کہہ کر طاہر نے لاشعوری طور پر فرش کی جانب دیکھا تو اسے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی، کیونکہ فرش پر اب دو لوگوں کے قدموں کے نشانات تھے، ایک وہ جس کی انہیں تلاش تھی اور دوسرا خود طاہر، جبکہ ریاض کے جوتوں کے نشان کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے، حالانکہ وہ بھی اس کے ساتھ چلتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی وہ تیزی سے چند قدم پیچھے ہٹ گئے۔ اس کی بدحواسی دیکھتے ہوئے ریاض نے بھرپور قسم کا کہکا لگایا اور اس کے جسمانی خد و خال کسی ڈرانی فلم کے منظر کی طرح تبدیل ہو گئے۔ اب طاہر کے سامنے ایک ایسا طویل قامت شخص کھڑا تھا جس نے اپنا پورا جسم سیاہ چوغے میں چھپا رکھا تھا، جبکہ اس کا چہرہ انتہائی بھیانک اور مست شدہ تھا۔ رہی صحیح کسر اس کی گہری سرخ آنکھوں نے نکال دی، جن میں سے ٹپکتی ہوئی شیطانیت ہر چیز کو اپنے سحر میں جکڑنے کے لیے بے چین تھی۔ کہ کون ہو تم؟ اور ریاض کہاں ہے؟ طاہر نے اپنے حواس قابو میں رکھتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں کون ہوں؟ یہ بات کی بات ہے، باقی رہا ریاض تو وہ خیریت سے ہے اور جیپ کے قریب ہی ہے، جھاڑیوں میں بے ہوش پڑا ہے۔ اس وقت تو مجھے تم پر افسوس ہو رہا ہے، اچھے خاصے سمجھدار دکھائی دیتے ہو مگر پھر بھی حماقت کرنے سے باز نہیں ہے۔ ارے کیا ضرورت تھی تمہیں یہاں آنے کی؟ لاوارث گاڑی دکھائی دی تو پولیس کو اطلاع دے کر بھول جاتے، لیکن تم تو خود ہی فارسٹ آفیسر کے بجائے ٹارزن سمجھنے لگے خود کو اور بنا سوچے سمجھے ایک کارنامہ دکھانے کے لیے یہاں آن پہنچے۔ اب بھگتو۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے سیاہ چوغا ہوا میں پھڑپڑایا اور کمرہ یکدم سیاہ آندھی کی لپیٹ میں آ گیا، اور اچانک آفت سے نمٹنے کے لیے طاہر نے دروازے کی جانب بھاگنا چاہا، لیکن اسی لمحے کسی کے مضبوط ہاتھوں نے اسے اپنی گرفت میں لے کر ہوا میں اچھال دیا، اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ کسی بے جان پتھر کی مانند ہوا میں بلند ہوا
اور پھر بھیانک چیخ کے ساتھ قلابازیاں کھاتا ہوا کہیں گہرائی میں گرتا چلا گیا۔ اس کا ذہن مکمل طور پر تاریکی کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ جب طاہر کو ہوش آیا تو جانے کتنا وقت گزر چکا تھا۔ کچھ دیر تک وہ فرش پر پڑا خالی نظروں سے چھت کو گھورتا رہا، پھر گزرتے وقت یاد آتے ہیں بجلی کی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنا جائزہ لینے پر معلوم ہوا کہ وہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ اچھا، کچھ ہو جانے کے باوجود اسے خراش تک نہیں آئی تھی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ وہ کمرے کے فرش پر موجود تھا جہاں اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا، جبکہ ریاض کے بھیس میں دکھائی دینے والا شیطان اب غائب تھا۔ میرا خیال ہے نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس خاموشی سے اس شخص کے گھر پہنچا دینا چاہیے۔ اگر میں پولیس کے چکر میں پڑا تو جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر طاہر نے بریف کیس اٹھایا اور سرائے سے باہر نکل آیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور اس کے تمام ساتھی غائب تھے، چنانچہ اس نے پیدل ہی اپنے سفر کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا اور آگے بڑھنے لگا۔ ابھی اس نے نصف فاصلہ طے کیا تھا کہ ریاض اور دونوں فارسٹ گارڈ واپس آتے دکھائی دیے۔ طاہر کو زندہ سلامت دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشی چھا گئی۔ یہ سب کسی شیطانی طاقت کی کارستانی ہے۔ مجھے ہوش آیا تو میں جھاڑیوں میں موجود تھا۔ مجھے یوں سرائے سے باہر پا کر دونوں گارڈ بھی ڈر گئے، لیکن پھر بھی ہم نے بہت دیر تک آپ کا انتظار کیا اور پھر واپس چلے گئے، لیکن ہمیں سکون نہ ملا، اسی لیے ایک مرتبہ پھر آپ کی تلاش میں سرائے کی طرف جا رہے تھے۔ ریاض کی آنکھوں میں محبت کی نمی تھی۔ طاہر نے جواباً انہیں تسلی دی اور سرائے میں پیش آنے والا واقعہ مختصر طور پر بیان کیا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک سیکیورٹی گارڈ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس صحیح سلامت لوٹ آنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ریاض نے اسے گھورا۔ ریاض ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ سب لوگ اس واقعے کو اپنے حد تک محدود رکھیں اور کسی سے ذکر نہ کریں۔ سب نے طاہر کو ہدایت دی اور سن کر اس بات میں سر ہلایا اور اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ انہیں رخصت کر کے طاہر بھی اپنی رہائش گاہ پر چلا گیا، لیکن نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ اس نے ساری رات جاگتے ہوئے گزاری۔ سرائے میں پیش آنے والے واقعات بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ مجھے سکون کی ضرورت ہے، اگر یہی حال رہا تو میں بیمار پڑ جاؤں گا، اس لیے چند روز کے لیے یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ صبح سویرے طاہر حتمی انداز میں بڑبڑایا اور ایک ہفتے کی رخصت پر شہر میں موجود اپنے آبائی گھر روانہ ہو گیا۔ طاہر شہر پہنچا تو اس کے دل و دماغ پر بریف کیس سوار تھا۔ چنانچہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ شہر کے پوش علاقے میں موجود ایک عالی شان بنگلے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور وہاں موجود باوردی چوکیدار سے پوچھا، واجد صاحب کا گھر یہی ہے؟ جی ہاں، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ استفسار پر چوکیدار نے سوال کیا۔ میں ان کا دوست ہوں، دوسرے شہر سے آیا ہوں۔ لیجئے، واجد صاحب خود بھی آ گئے۔ اس سے قبل کے بات مکمل ہوتی چوکیدار نے گیٹ کے سامنے رکنے والی کار کی جانب اشارہ کیا اور جلدی سے گیٹ کھولنے کے لیے اندر کی جانب لپکا۔ طاہر نے پلٹ کر کار کی جانب دیکھا تو اس کی ٹانگیں لرز اٹھیں۔ ایک ایسا شخص جسے وہ مردہ سمجھ رہا تھا گاڑی سے اتر کر مسکراتا ہوا اس کی جانب بڑھتا چلا آیا۔ ہیلو، کیسے ہو طاہر؟ اس نے پرجوش انداز میں مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ واجد صاحب ہیں نا؟ طاہر نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں بالکل، کوئی شک ہے تو شناختی کارڈ دکھا دوں؟ وہ اس کی بدحواسی پر محظوظ ہوتے ہوئے بولا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ جبکہ میرا خیال ہے کہ ہم پہلی مرتبہ مل رہے ہیں۔ یہ تمہارا خیال ہے برخوردار کہ ہم پہلی مرتبہ مل رہے ہیں۔ آؤ اندر چل کر گپ شپ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں گھر کے اندرونی عمارت میں داخل ہو گئے اور پھر ایک خوبصورت ڈرائنگ روم میں جا پہنچے۔ بیٹھو، واجد نے صوفے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی شکریہ، دراصل میں یہ بریف کیس واپس کرنے آیا تھا، طاہر نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ واجد کا فقرہ مکمل ہوتے ہی فضا میں ایک تیز سرسراہٹ گونجی اور پھر اس کے قد و خال بدلنے لگے۔ اب طاہر کے سامنے وہی مکروہ صورت والا شیطان بیٹھا تھا جو اسے سرائے میں ملا تھا۔ کون ہو تم؟ یہ کیا تماشا ہے؟ کیوں بھیس بدل بدل کر میرے سامنے آ رہے ہو؟ طاہر اسے دیکھتے ہی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ گھبراؤ نہیں، میں کوئی غیر نہیں، تمہارا دوست ہوں۔ یقین مانو میرا مقصد تمہیں نقصان پہنچانا ہرگز نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو تم سرائے سے زندہ باہر نہ آتے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ طاہر نے گہری سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ دجال۔ یہ کیسا نام ہے؟ میری معلومات کے مطابق تو اسے قیامت کے نزدیک ظاہر ہونا ہے۔ طاہر حیرت سے بولا۔ میں وہ نہیں ہوں، نام تو کسی کا کسی سے بھی مل سکتا ہے۔ ویسے مجھ میں اور دجال میں ایک بات مشترک ہے۔ وہ شیطانی انداز سے مسکرایا۔ وہ کیا؟
یہ کہ لوگ ظاہری طور پر ہم دونوں سے نفرت کرتے ہیں لیکن در حقیقت ہمارے ہی نقش قدم پر چل کر دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں۔ وہ فخر سے بولا۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ طاہر نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ صرف دوستی، دیکھنا کہ یہاں سے جانے کے بعد زندگی کس طرح مہربان ہو جائے گی تم پر۔ اب تم فارسٹ آفیسر جیسی معمولی نوکری کو بھول کر حکمرانی کے خواب دیکھو، اور ہاں، یہ بریف کیس بھی تمہارا ہی ہے۔ جاؤ ایک نئی زندگی کا آغاز کرو، میں ہر وقت تمہارا محافظ بنا رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سیاہ چوغا ہوا میں پھڑ پڑایا اور کمرہ سیاہ دھوئیں سے بھر گیا۔ طاہر کو یوں محسوس ہوا جیسے راکھ کی ایک بڑی مقدار اس کے ناک اور گلے میں گھس گئی ہو، لیکن کچھ دیر بعد یہ گھٹا چھٹی تو کمرے کا منظر واضح تھا، جس میں واجد صوفے پر بلند آواز میں خراٹے لے رہا تھا۔ طاہر نے اسے جگا کر بے آرام کرنا مناسب نہ سمجھا اور چپ چاپ کمرے سے باہر آ گیا۔ دجال سے ملاقات کے بعد طاہر کی زندگی میں کئی نئی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اس کے تعلقات بڑے بڑے لوگوں سے بڑھنے لگے اور غیر معاشرے میں اس کا وقار غیر محسوس طریقے سے بلند ہونے لگا۔ اب اس کا دل اپنی ملازمت سے بھی اچاٹ ہو گیا تھا، چنانچہ اس نے محکمے میں درخواست دے کر سال بھر کی رخصت لے لی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے اور ڈھیروں کے حساب سے ملنے والی ناجائز دولت اس کے لیے وبال بن سکتی ہے، لیکن تکبر کے مسحور کن نشے نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی تھی۔ اس دوران دجال نے ہر لمحے اپنی دوستی کا حق ادا کیا تھا، جبکہ اس کی حمایت کر کے طاہر نے زندگی کی ہر آسائش حاصل کر لی تھی۔ وقت کا پرندہ اڑتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا۔ طاہر اکثر سوچا کرتا تھا کہ ماہ و سال اتنے مختصر کیوں ہو گئے ہیں؟ شاید ازل سے جاری موت اور زندگی کے کھیل سے اکتا کر ماہ و سال نے ہم سے وہ جذباتی رشتہ منقطع کر لیا ہے جو ہمیں وقت کی اہمیت اور زندگی کی قدر و قیمت کا احساس دلاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان نے چاند سورج کی آنکھ مچولی کو گھنٹوں اور منٹوں میں تقسیم کر کے اپنی گھڑیوں میں مقید تو کر لیا ہے، لیکن اس پر گرفت حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ایک دن طاہر اپنے دوست عاصم سے ملنے پوسٹ آفس گیا۔ عاصم وہاں پوسٹ ماسٹر کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ دیر تک دونوں دوست ادھر ادھر کی گپیں ہانکتے رہے۔ اب گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ عاصم نے اسے نظر انداز کر کے کیبن سے باہر بیٹھے ایک ادھیڑ عمر کلرک کو دیکھنے لگا، جس کے سامنے ڈاک کے لفافوں کے انبار تھے اور وہ ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز اپنی ہی دھن میں مست کسی خودکار مشین کی طرح دھڑا دھڑ لفافوں پر مہریں لگائے جا رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ کون ہے یہ شخص؟ طاہر نے اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ خاموشی سے دیکھو، آج تمہیں ایک حیرت انگیز چیز دکھاتا ہوں، اس نے جواب دیا اور دونوں بغور اس کلرک کو دیکھنے لگے جو لفافوں پر مہریں ثبت کر رہا تھا۔ پھر اچانک ٹھک ٹھک کا شور تھما اور اس کا ہاتھ لفافے سے چند انچ اونچا اوپر ہوا میں یوں معلق ہو گیا جیسے برقی رو معطل ہوتی ہے۔ عاصم کے کان شدید شاید اس غیر متوقع خاموشی کے منتظر تھے۔ سکوت طاری ہوتے ہی اس نے طاہر کا ہاتھ تھاما اور دونوں بلی کی طرح دبے پاؤں چلتے ہوئے کلرک کے عقب میں جا کھڑے ہوئے۔ نیا لفافہ، پرانا ٹکٹ، بیوقوف بناتا ہے درویش کو، کلرک کی دھیمی مگر کرخت آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ سمجھتے اس کے ہاتھ میں موجود لفافہ پرول کی طرح بھڑک اٹھا۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے تیزی سے گردن گھمائی۔ کیا ہوا حضرت صاحب؟ چوری پکڑی جانے پر عاصم کھسیانے لہجے میں بولا۔ کچھ نہیں، کوئی بار بار مجھے آزمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ جی ہاں جانتا ہوں، آپ ہی ہیں، اس نے عاصم کو گھورتے ہوئے جواب دیا اور لاپرواہی سے ہاتھ پر موجود راکھ کو پھونک مار کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ دونوں بے وقوفوں کی طرح اس کے سرہانے کھڑے رہے اور پھر توجہ نہ ملنے پر چپ چاپ وہاں سے واپس اپنے کیبن میں لوٹ آئے۔ کیا نام ہے اس کا؟ کرسی سنبھالتے ہوئے طاہر نے پوچھا۔ کریم بخش، ویسے یہاں سب لوگ اسے حضرت صاحب کہتے ہیں، کلرک ہے یہاں، اب تو ریٹائر ہونے والا ہے۔ کوئی پہنچی ہوئی ہستی معلوم ہوتی ہے؟ ہاں مجھے یقین ہے اس کے پاس کوئی پراسرار طاقت موجود ہے، مگر وہ کسی کے ساتھ فری نہیں ہوتا۔ مطلب کی بات کرتا ہے یا پھر خاموش رہتا ہے؟ اسے آزمانے کے لیے میں نے کئی الٹی سیدھی حرکتیں بھی کی ہیں مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ آج اسے ملنے والا خط بھی میری ہی کارستانی تھی جس کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ عاصم نے جواب دیا۔ کیا لکھا تھا تم نے خط میں؟ صرف یہ کہ میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ ہلکی سی دستک کے ساتھ کیبن کا دروازہ کھلا اور کریم بخش اندر آ گیا۔ آئیں حضرت صاحب، بیٹھیں۔ عاصم نے جلدی سے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں صاحب، میں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، آپ کے دوست سے ایک بات کہنی ہے۔
جی کہیں مجھ سے؟ طاہر چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ جی ہاں، آپ سے ہی۔ ہاں ہاں بولو۔ صرف یہ کہنا ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوا کرتی۔ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ ذلت اور گناہ کے دہانے پر ختم ہوتا ہے۔ ابھی وقت ہے واپس لوٹ آئیں، ورنہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اپنی بات کہہ کر کریم بخش ان کا جواب سننے کے لیے وہاں رکا نہیں، بلکہ فوراً اپنے کیبن سے باہر آ گیا۔ عاصم بھی رحیم بخش کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ تم یقیناً کسی مشکل میں گرفتار ہونے والے ہو، کیونکہ کریم بخش کبھی فضول بات نہیں کرتا۔ اس کے جاتے ہی عاصم نے طاہر سے اگلوانے کی کوشش کی۔ کچھ دیر تو طاہر اسے ٹالنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن جب اصرار حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اس نے ساری صورتحال کی سچ مچ بتا دی۔ کریم بخش کے چند ہی جملوں نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، اور دجال کی دی ہوئی تمام آسائشیں اسے بے معنی محسوس ہونے لگی تھی۔ ادھر تفصیل سننے کے بعد عاصم گہری سوچ میں ڈوب گیا، اور کافی دیر بعد اس کی جانب سے کوئی جواب آیا۔ دیکھو طاہر، مان جاؤ تم کسی مشکل میں پھنسنے والے ہو۔ دجال سے تمہارا تعلق زیادہ پرانا نہیں ہے، ابھی وقت ہے، چھوڑ دو اس کا ساتھ۔ میں تو اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، مگر وہ مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تم فکر مت کرو، ہم اس سلسلے میں کریم بخش سے مشورہ کریں گے، وہ ضرور کوئی راستہ نکال دیں گے۔ عاصم نے اسے تیزی سے تسلی دی۔ وہ کریم بخش سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ رات کے کھانے کے بعد دونوں کریم بخش سے ملنے کے لیے نکل پڑے۔ عاصم کی معلومات کے مطابق وہ اپنا زیادہ تر وقت شہر سے باہر موجود ایک پہاڑی پر کٹیا میں گزارتا تھا۔ ہموار زمین پر ٹھوکریں کھاتے ہوئے 1 گھنٹے بعد اپنی منزل پر جا پہنچے۔ اندھیری رات میں کٹیا کے جھروں سے باہر آنے والی دیے کی مدھم روشنی نے ماحول کو پراسراریت میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ کچھ دیر وہیں اپنی جگہ پر دبکے رہے، اس کے بعد وہ دونوں حوصلہ کر کے آگے بڑھے۔ کٹیا کے جھروکوں سے اندر جھانکا، لیکن اندرونی منظر دیکھتے ہی ان کی دل تیزی سے دھڑکنے لگے۔ اندر موجود کریم بخش زمین پر 2 فٹ بلند ہوا میں معلق تھا۔ اس کی آنکھیں بند اور سر جھکا ہوا تھا۔ جسم سے پھوٹنے والی دودھیا روشنی نے کسی دائرے کی طرح اسے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ اچانک کچھ سوچ کر طاہر نے گردن گھمائی تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ عین اسی وقت وہ دونوں کٹیا کے باہر نہیں اندر موجود تھے۔ یہ منظر دیکھتے ہی عاصم کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے واپس مڑا، لیکن کریم بخش کی نرم آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ واپس جانے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ بالکل محفوظ ہیں۔ معافی چاہتے ہیں حضرت صاحب، ہم بنا اجازت چلے آئے۔ ایک ڈاکی نے بتایا تھا کہ آپ یہاں ہوتے ہیں۔ عاصم نے بنا پوچھے تفصیل سنا دی، جبکہ طاہر کو کچھ سجھائی نہیں دیا۔ اس دونوں کے بدحواسی دیکھ کر کریم بخش مسکرایا اور شفقت بھرے لہجے میں بولا، کوئی بات نہیں، آپ اطمینان سے بیٹھیں، مجھے آپ کی آمد سے خوشی ہوئی ہے۔ جی شکریہ۔ وہ دونوں فرما برداری سے زمین پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر ادھر ادھر ہانکنے کے بعد عاصم اصل بات کی طرف آیا۔ حضرت صاحب، جیسا کہ آپ نے دفتر میں بتایا تھا کہ میرا دوست آج کل مشکلات میں گھرا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی مدد اور رہنمائی کریں تاکہ اس میں برائی کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ رہے۔ عاصم نے درست کہا، حضرت صاحب نے واقعی اپنے آپ کی مدد کی ضرورت تھی۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گا، اور وہ سب کچھ چھوڑ دوں گا جس سے آپ منع فرمائیں گے۔ طاہر نے عاصم کی تائید کی۔ ان کی باتیں سن کر کریم بخش نے سر جھکایا اور کچھ سوچنے لگ گیا اور مراقبے میں چلا گیا۔ اس نے کافی دیر کے بعد آنکھیں کھولی اور طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، عالم روحانیت ہماری جیتی جاگتی دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ وہاں وہ سب کچھ ممکن ہے جسے سائنسی اعتبار سے ناممکن قرار دیا جاتا ہے۔ آپ دنیا دار لوگ ہیں، دوست احباب، گھر بار، روپیہ پیسہ آپ کی زندگی کا لازمی جز ہے۔ یہ سب چھوڑنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، جبکہ کسی بڑے مقصد کے لیے دنیاوی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے اور اپنی مرضی اور صلاحیت سے قربانی دینی پڑتی ہے۔ سوچ لیں، کیا آپ یہ سب کر سکیں گے؟ میرا فیصلہ جذباتی نہیں ہے حضرت صاحب، میں بہت کچھ سوچ سمجھ کر یہاں پر آیا ہوں، اور وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ طاہر نے جواب دیا، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے، میری دلی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ کہہ کر کریم بخش اپنی جگہ سے اٹھا اور طاہر کو گلے سے لگا لیا۔ دن دھیرے دھیرے گزرنے لگے۔ کریم بخش کی خاص توجہ اور رہنمائی کے باعث علم و آگہی کے لیے نئے در طاہر پر آشکار ہونے لگے۔ اب کریم بخش کے بہت سی کرامات اس پر منکشف ہو چکی تھی۔ یہ تمام سلسلہ باقی لوگوں سے راز رکھا گیا تھا۔
آسم سے بھی اس کی بہت کم ملاقات ہوتی تھی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ جب سے وہ کریم بخش سے ملا تھا، دجال اس کی زندگی سے غائب ہو گیا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ دجال کو دور سے دیکھا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ شدید غصے میں ہے اور کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر کوئی طاقت اسے طاہر کے قریب نہیں آنے دے رہی۔ پھر وہ وقت بھی آن پہنچا جب طاہر کی راتیں عبادت الہی میں گزرنے لگیں اور نیند سے مٹ کر چند گھنٹوں پر محیط ہو گئی۔ دنیاوی خواہشات اس کے ذہن سے غائب ہونے لگیں اور روحانیت سے وابستگی گہری ہوتی چلی گئی۔ کریم بخش اکثر کہا جاتا تھا کہ دنیا میں میرا اپنا کوئی نہیں ہے، اس لیے تمہارا یوں مل جانا اللہ کی خاص کرم نوازی ہے۔ میری دلی خواہش ہے کہ میرے بعد تم حق بلند رکھتے ہوئے بدی کے خلاف جہاد جاری رکھو۔ شروع میں یہ باتیں سن کر طاہر کے اندر ایک نیا ولولہ پیدا ہوتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے ماحول میں ایک یکسانیت سی محسوس ہونے لگی۔ اب علم اور روحانیت میں اس کی دلچسپی کم ہونے لگی تھی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ کڑی محنت کے باوجود نتائج حسب منشا نہیں تھے۔ گو مسلسل عبادت کرنے سے اپنی روح میں تازگی کا ایک احساس محسوس ہونے لگا تھا، لیکن وہ مطمئن نہیں تھا، کیونکہ وہ راتوں رات کریم بخش سے سب کچھ اس کے پا لینا چاہتا تھا، ایک دم اس کے ہم پلہ بن جانا چاہتا تھا۔ ایک رات اسی مسئلے پر ان دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ طاہر کی بے دلی دیکھ کر کریم بخش نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے ایک نہ سنی اور ناراض ہو کر گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی وہ دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ کریم بخش کی آواز نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ جانے سے پہلے میری ایک بات سن لو۔ یاد رکھو، اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ نہیں ہی ہوا کرتی کہ وہ ہوا میں اڑ سکیں، پانی پر چل سکیں یا پھر اپنی آنکھوں کی روشنی سے چیزوں کو بھسم کر دیں۔ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں جو آنکھوں میں دیکھیں تو دل میں اتر جائیں، بگڑی ہوئی زندگی سنوارنے میں مدد کرے اور انسان کو اس کے اشرف المخلوقات ہونے کا احساس دلائیں۔ باقی چیزیں تو میرے اللہ کے دین نے جیسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نواز لیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ طاہر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور غصے کی حالت میں کٹیا سے باہر نکل گیا۔ سارے راستے وہ کریم بخش کو کوستا آ رہا تھا۔ گزرے ہوئے دنوں کی محنت سے اس وقت کا ضیاع اسے محسوس ہو رہی تھی۔ بہت بنتا ہے، جانے کیا سمجھا ہے خود کو، کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا پڑے گا اس کا۔ گھر پہنچ کر وہ بڑبڑاتا ہوا سونے کے لیے بستر کی طرف بڑھ گیا۔ میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی عیاریوں کو سمجھو، لیکن جانے کیوں تم مجھے اپنا نہیں سمجھتے؟ کونے سے ابھرنے والی دجال کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ تو تم پھر آ گئے؟ وہ حیرت سے بولا۔ میں گیا ہی کب تھا؟ دوستی کی تھی تم سے، غداری کیسے کر سکتا تھا؟ کریم بخش نے تمہارے ساتھ جو کیا اس پر بحث فضول ہے دوست۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے دل میں کھوٹ ہے، وہ اندر سے خوفزدہ ہے کہ تم اس سے سبقت نہ لے جاؤ، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں اس سے مقابلے کے لیے تیار کروں گا۔ تم یہ سب کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تاکہ کریم بخش کا غرور توڑ سکوں اور یہ ثابت کر سکوں کہ اس سے قابل لوگ بھی موجود ہیں اس دنیا میں۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو تم ایک عقل مند آدمی ہو، اتنی بڑی حماقت کیسے کر سکتے ہو؟ ویسے بھی تمہیں تو ابھی بہت ترقی کرنی ہے۔ دجال کی باتوں نے اسے الجھا دیا تھا۔ ان حالات میں وہی ان کی مدد کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ تمہاری راہ پر چل کر مجھے ہر قدم پر کامیابی حاصل ہوگی؟ کچھ دیر بعد طاہر نے سوچ کر کہا، مجھے خوشی ہے کہ تم نے اس بارے میں سوچ کر عقل مندی کا ثبوت دیا۔ دیکھنا، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ میں تمہیں ان بہت سے لوگوں سے ملواؤں گا جو میرے اشاروں پر چلتے ہیں، آج اپنے اپنے شعبوں میں اہم مقام حاصل کر چکے ہیں۔ ہمیں اپنا سفر شروع کرنا چاہیے۔ چلو میرے ساتھ اور تیار ہو جاؤ ایک نئی دنیا دیکھنے کے لیے، جہاں ہر قدم پر تمہارے لیے کامیابی اور شہرت ہے۔ دجال نے پرجوش انداز میں جواب دیا اور اپنا چوغا تیزی سے ہوا میں پھڑپھڑایا۔ یکلخت کمرہ سیاہ غبار سے بھر گیا اور طاہر کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا جسم بے وزنی کی حالت میں کسی نامعلوم منزل کی جانب محو پرواز ہے۔ کچھ دیر بعد سفر ختم ہوا تو اندھیرا خود بخود چھٹ گیا۔ وہ دونوں ایک نیم تاریک راہداری میں بند دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ اندر چلے جاؤ، دجال نے بند دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ اور تم؟ مجھے اجازت نہیں ہے۔ تم یقیناً بہت خوش قسمت ہو۔ جواب سن کر طاہر نے کاندھے اچکائے اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک نیم تاریک کمرہ تھا جس کی فضا میں عجیب سا بوجھل پن تھا۔ گھٹن کا احساس ہوتا ہی اس نے بے چینی سے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، لیکن کوئی دوسرا دکھائی نہ دیا۔
ابھی وہ حالات پر غور کر ہی رہا تھا کہ ایک قدیم اور بوسیدہ کتاب اس کے سامنے موجود خالی میز پر آ گری۔ اس انوکھے استقبال پر وہ لمحے بھر کے لیے ٹھٹک کر رہ گیا۔ پھر طاہر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا میز کے قریب کھڑا ہوا۔ کالی دنیا بوسیدہ ٹائٹل پر لکھے گہرے سرخ الفاظ نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کتاب اٹھائی اور پہلا صفحہ پلٹ کر اس پر موجود چھوٹا سا پیراگراف پڑھنے لگا۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو تمہاری زندگی کی کایا پلٹ سکتی ہے۔ زندگی کے روپ میں موت کا کھیل اگر کچھ پانا چاہتے ہو تو اگلا صفحہ پلٹو، لیکن یاد رہے کہ اس سفر سے واپسی ممکن نہیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ دل اور دماغ اپنے اپنے دلائل دے کر اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کہیں یہ سفر مجھے گمراہی کی دلدل میں تو نہیں دھکیل دے گا۔ مجھے لوٹ جانا چاہیے، یہ سوچ کر اس نے کتاب واپس میز پر رکھی اور دروازے کی جانب پلٹا۔ واپس جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ویسے بھی کیا کرو گے اپنی دنیا میں لوٹ کر؟ بہتر یہی ہے کہ اپنے فیصلے پر غور کرو۔ ہو سکتا ہے قسمت کو تمہارے دل کے بند دروازے پر یہ آخری دستک دے۔ کمرے میں گونجنے والی آواز نے اس کی سوچوں میں انتشار پیدا کر دیا۔ کون ہو تم؟ سامنے آ کر بات کرو۔ طاہر نے مروب ہوئے بغیر اس نادیدہ آواز کو للکارا۔ میں ہوں اندھیروں کا بادشاہ، تمہارا دوست ابلیس۔ آواز کی گونج ختم ہوتے ہی چھت سے گہری سیاہ راکھ بارش کی صورت میں برسنے لگی، اور پھر کمرے کی فضا میں ایک غیر واضح شبی معلق ہو گئی۔ کیوں بلایا ہے مجھے یہاں؟ طاہر نے جسم میں دوڑنے والی سردی کی تیز لہر پر قابو پاتے ہوئے سوال کیا۔ میں تمہیں اپنے خاص بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ناممکن ہے۔ میں مسلمان ہوں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، اور تم شیطان مردود پر لعنت بھیجتا ہوں۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے دوستوں میں تو ہر مذہب اور ہر قوم کے لوگ شامل ہیں۔ ویسے بھی کیا دیا ہے مذہب نے تمہیں؟ میری اطاعت قبول کر لو، دیکھنا زندگی آسان ہو جائے گی تمہاری۔ زندگی ہی آسان نہیں ہوگی، آخرت بھی مشکل ہو جائے گی۔ طاہر نے جواب دیا۔ ابے آخرت کس نے دیکھی ہے؟ اپنی زندگی کے بارے میں سوچو نوجوان، زندگی بار بار نہیں ملتی۔ ابلیس کی طنزیہ آواز سنائی دی۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تمہاری آسائشات پر اور تم پر۔ مجھے تمہاری بات پر ذرا غصہ نہیں آیا، کیونکہ دنیا میں مجھ پر لعنت بھیجنے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ تمام لوگ جو بظاہر مجھ سے نفرت کرتے ہیں دل ہی دل میں میری تعریف کرتے نہیں تھکتے، اور پھر اس چیز کو سٹیٹس کا نام دیا جاتا ہے۔ میں تمہیں ایک موقع اور دینا چاہتا ہوں تاکہ متاثر ہو کر تم خود بخود میرے غلام بن جاؤ۔ اپنی بات مکمل کر کے ابلیس نے چٹکی بجائی اور حیرت انگیز طور پر طاہر کے ارد گرد کا منظر بدل گیا۔ اب وہ ایک ایسے وسیع و عریض بنگلے کے لان میں موجود تھا جہاں قدم قدم پر مسلح سیکیورٹی گارڈز کسی انجانے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ گھبراؤ مت، یہ لوگ تمہیں دیکھ نہیں سکتے۔ بلا خوف و خطر عمارت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ابلیس کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ طاہر نے اس بات میں سر ہلایا اور اطمینان سے لان کے اندر داخل ہو گیا۔ لان کے درمیان میں بنے سنگ مرمر کے راستے کو پار کر کے مرکزی عمارت میں داخل ہوا۔ قیمتی ساز و سامان سے آراستہ مختلف کمروں سے ہوتا ہوا وہ ایک خوابگاہ میں پہنچا، جہاں ایک پریشان حال شخص جس کے چہرے پر پھٹکار برس رہی تھی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اتنے میں ایک سیکیورٹی افسر اندر داخل ہوا تو وہ شخص تیز لہجے میں بولا۔ کچھ معلوم ہوا؟ سب ٹھیک ہے سر، ہر چیز کنٹرول میں ہے۔ خطرے کا الارم صرف سسٹم کی جانچ کے لیے بجایا گیا تھا، ورنہ کسی مسلمان کی جرت نہیں کہ اندر داخل ہو۔ شکر ہے۔ ٹہلنے والا شخص اطمینان کا سانس لیتے ہوئے بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ جانتے ہو اسے؟ شیطان کی آواز سنائی دی۔ شکل تو جانی پہچانی دکھائی دے رہی ہے، مگر یاد نہیں آ رہا کہ اس شخص کو کہاں دیکھا ہے۔ یہ میرا خاص آدمی ہے۔ نام کیا ہے اس کا؟ سلمان رشدی، گستاخ رسول، ملعون۔ یہی نام بتایا تم نے؟ طاہر کو حیرت کا جھٹکا لگا، اور پھر اس کے سینے میں بھڑکنے والی نفرت کے علاوہ نے سانسوں کو گرما دیا۔ ہاں، وہی رشدی جس نے تمہارے رسول کی شان میں گستاخی کی اور اپنی کتاب میں ایسے کلمات تحریر کیے جن سے مجھے راحت ملی۔ یہ ملعون ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ طاہر پرجوش لہجے میں بولا۔ اپنی نفرت کے اظہار کے لیے تم اسے کسی بھی نام سے پکارو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حقیقت یہی ہے کہ مجھے خوش کرنے کے لیے اس نے مجھے کتاب کی شکل میں ایسا تحفہ پیش کیا ہے جسے تمہارا عالم اسلام کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اسے انعام کی بارش کر دی ہے۔
خود دیکھ لو، یہ ایک عالیشان محل میں زندگی گزار رہا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے دنیا کا جدید سیکیورٹی سسٹم استعمال کیا جا رہا ہے۔ ابلیس فخریہ لہجے میں بولا، یہ صرف تمہارے نزدیک پرسکون زندگی ہے، میرے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اس ملعون پر ہر آسائش میسر ہونے کے باوجود وہ پرسکون زندگی کے احساس سے کوسوں دور ہے۔ دنیا کے کروڑوں فرزندان توحید اس کے ناپاک وجود کو مٹانے کے لیے ہر لمحہ بے چین ہے۔ یہ تو وہ بد نصیب ہے جو اپنی مرضی سے پانی بھی نہیں پی سکتا کہ کہیں اس میں زہر نہ ملا ہو۔ کیا بگاڑ لیا تمہارے لوگوں نے اس کا؟ ہاں، میری مدد کے باعث آج بھی وہ طاقتور ہے۔ ابلیس کی باتوں میں طنز تھا۔ اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ میرے اللہ کی حکمت ہے جس نے اس ملعون کو موت کا دن مقرر کر کے اس کی رسی کو ڈھیل دے رکھی ہے تاکہ یہ موت سے پہلے دنیا میں جی بھر کر ذلیل ہو سکے، بالکل تمہاری طرح۔ ملعون رشدی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر طاہر کے دل میں پھر سے جذبہ ایمان جاگ اٹھا۔ میری طرح کیسے؟ ابلیس حیرت سے بولا، کیونکہ تمہیں بھی تو تا قیامت دنیا میں ذلیل ہی ہونا ہے۔ طاہر کی بات سن کر ابلیس سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہ کھسیانہ ہو کر بولا، تم تو خواہ اپنی ہٹ درمی پر قائم ہو۔ خیر، تمہاری مرضی، آؤ اب تمہاری ملاقات چند دوسرے کامیاب لوگوں سے کرواؤں۔ ابلیس نے کہا اور ایک مرتبہ پھر کمرے میں سیاہ سا غبار چھا گیا۔ آنکھیں کھولو۔ ابلیس کی آواز سنائی دیتے ہی اس نے آنکھیں کھولی تو ایک نیا منظر اس کا منتظر تھا۔ 3 لوگ ایک خوبصورت کمرے میں بیٹھے کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ ان کے سامنے میز پر پینے پلانے کا وہ سامان موجود تھا جس کی اجازت نہ تو ہمارا مذہب دیتا ہے اور نہ قانون، لیکن یہ سب چل رہا تھا کیونکہ مذہب ان کے نزدیک عوام کو جوش دلانے اور اپنے مقاصد کے حصول کا ایک آسان ذریعہ تھا، جبکہ قانون مٹی کا وہ کھلونا تھا جسے توڑنا اور بنانا وہ اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں۔ سیٹھ صاحب، اس فائل کا بندوبست ہو گیا؟ کون سی فائل؟ سیٹھ صاحب چونکے۔ وہی دشمن مانگ رہا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس مرتبہ قیمت بھی منہ مانگی مل رہی ہے۔ بھائی مروان ادیرا، آج کل سختی بھی بہت ہے۔ کوئی سختی نہیں ہے صاحب، بس دکھاوا ہے۔ اندر ہی اندر سب نے لوٹ مچا رکھی ہے، ہماری طرح۔ خود سوچیں، جب سب چور ہوں گے تو پکڑے گا کون؟ تو یوں بولو نا، خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے بہت سے۔ سیٹھ صاحب نے باقاعدہ گنگناتے ہوئے جواب دیا اور کمرہ قہقہوں سے گونج اٹھا۔ کیوں؟ دیکھ لیا اپنے محب وطن لوگوں کا حال؟ سارے میرے ہی دوست ہیں، ارے ہر حکم میرا مانتے ہیں۔ ان کی فرما برداری کا اندازہ تم اس بات سے لگا سکتے ہو کہ یہ لوگ اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین توڑ کر میری ہدایات کے مطابق مزے کر رہے ہیں۔ ابلیس کے لہجے میں فخر تھا۔ جھوٹ بولتے ہو تم، وہم ہے تمہارا۔ ملک کی ترقی اور سلامتی کا انحصار ان چند اوباش لوگوں پر نہیں بلکہ ان کروڑوں محب وطن لوگوں پر ہے جنہیں اپنی ذمہ داریوں کا مکمل احساس ہے، کیونکہ یہ ملک انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ طاہر فخر سے بولا، یہ سب جذباتی نعرے ہیں، یہ حقیقت کے ملک کی باغ ڈور انہیں طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور کوئی انہیں اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ بھول ہے تمہاری، ان لوگوں کے بس میں کچھ بھی نہیں۔ اگر ایسا ہونا ہوتا تو اب تک دنیا کے نقشے سے ہمارا نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔ دنیا میں نیکی اور بدی دونوں موجود ہیں، لیکن بدی میں اتنی طاقت ہرگز نہیں ہے کہ نیکی کو مٹا سکے۔ ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اسلامی تعلیمات کو فروغ دینا ہو تاکہ لوگوں میں بھائی چارے کا رشتہ مستحکم ہو۔ ہر شخص انفرادی طور پر اپنے ذمہ داری دائمی احساس اپنے پاس رکھتا ہے۔ پتہ نہیں تم کس دنیا کی باتیں کر رہے ہو۔ میرا خیال ہے تمہیں ان بھائی چارہ قائم کرنے والے لوگوں کا دیدار بھی کروا ہی دیا جائے تاکہ تمہارے کان اور آنکھیں اچھی طرح کھل جائیں۔ ابلیس کا فکرہ مکمل ہوتے ہی ایک فلیش سا چمکا اور تیسرے منظر نے اس کی آنکھوں کے سامنے انگڑائی لی جس میں سرکردہ لوگ سر جوڑے بیٹھے تھے۔ یہ سچ ہے، نماز روح کی غذا ہے لیکن پیٹ بھی تو پالنا ہے۔ ایک آواز آئی، لیکن یہ سب غلط ہے۔ قوم و ملک کی خدمت ایک مقدس فریضہ ہے، اسے کاروبار نہیں بنانا چاہیے۔ سب جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ملک و قوم کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے تاکہ نئی نسل کو اصل مقصد حیات سے روشناس کروا سکے۔ قریب بیٹھے نوجوان نے پرعزم لہجے میں کہا، تم ابھی نہ سمجھو بچے، اور دیکھو ان لوگوں کی مثالیں مت دیا کرو ہمیں۔ وہ سب بڑے لوگ تھے، ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ویسے بھی انہیں وہ جھنجٹ کہاں تھے جو ہم نے پال رکھے ہیں۔ خود سوچو نا،
نہ تو ان کے بچے انگریزی اسکولوں میں پڑھتے تھے، نہ ہی انہیں بجلی پانی کے بل ادا کرنے پڑتے تھے۔ نیک لوگ تھے، روکھی سوکھی کھاتے اور عبادت کرتے رہتے تھے، جبکہ ہمارے تو 100 بکھیڑے ہیں۔ عزیز و اقارب، دوست احباب، بھائی سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اور پھر جب سے سیاسی مصروفیات شروع ہوئی ہیں، اخراجات مزید بڑھ گئے ہیں۔ ایک الیکشن لڑنا ہو تو کروڑوں کی ضروریات پڑتی ہیں۔ اب خود بتاؤ نا، ہم ادھر ادھر ہاتھ نہ مانے تو کیا کریں؟ قریب بیٹھے دوسرے نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جناب اگر ہم یہ سب کریں گے تو روز محشر اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بھئی اللہ کو منہ صرف ہم نے تو نہیں دکھانا نا، اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے۔ اسی لیے برائے مہربانی قبل از وقت ایسی باتیں سوچنے سے گریز کرو۔ ایک سیاست دان نے اسے جھاڑا۔ مگر ہمیں لوگوں کی بھلائی اور اصلاح کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، دین کو کاروبار بنانے کی نہیں۔ نوجوان اپنی بات پر ڈٹ گیا۔ یار خواہ مخواہ جذباتی ہو رہے ہو، اگر ہم سیاست میں آنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ میرا خیال ہے تم نے علامہ اقبال کا وہ شعر نہیں سنا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جدا ہوئے سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ سیاست دان کے لہجے میں ناگواری تھی۔ جی ہاں سنا ہے، پر علامہ اقبال نے یہ تو نہیں فرمایا کہ آپ سیاسی اثر و رسوخ حاصل کرنے کے لیے خدا کے گھر کو سیاست کا گڑھ بنا دیں۔ خدا کے لیے کچھ احساس کریں محترم، یہ کس سمت لے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ جیسے ہی سیاست دان نے نوجوان کے نیک جذبات سنے، اس نے سامنے کھڑے سیکیورٹی گارڈ کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ حکم ملتے ہی سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھ میں موجود ریوالور نے شعلہ اگلا اور نوجوان زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ فائر کی آواز سنتے ہی باہر موجود لوگ بھی دروازہ کھول کر اندر آ گئے۔ کچھ نہیں ہوا احباب، سب خیریت ہے۔ یہ نوجوان مخالف فرقے کا رکن تھا اور ہمیں قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن ہمارے قابل فخر سیکیورٹی گارڈ نے اپنی جان پر کھیل کر کمال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو موت کی نیند سلا دیا۔ سیاست دان نے لوگوں کو تفصیل سے آگاہ کیا۔ ہم اس جملے پر مخالف فرقے کے خلاف احتجاج کریں گے۔ ایک نوجوان جذباتی انداز میں چیخا۔ ہاں ہاں ضرور احتجاج، تم لوگوں کا حق ہے۔ تم جلوس کا انتظام کرو اور کل شہر میں ہڑتال کا اعلان بھی کروا دو۔ مولانا نے لوگوں کو مزید اشتعال دلایا اور سب لوگ نعرے لگاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ہاں اب بولو، کیا یہی تمہارے قابل فخر سیاستدان ہیں؟ ابلیس کی طنزیہ سرگوشی نے طاہر کے کانوں کو گدگدایا۔ ان چند مثالوں سے تم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ تمام محب وطن صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں، منافقین کے ہر دور میں موجود رہے ہیں اور ان کا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہے۔ بس اب بہت ہو چکا، تم مجھے قائل کرنے میں ناکام رہے، اسی لیے میں واپس جا رہا ہوں۔ طاہر نے سخت لہجے میں جواب دیا اور واپس پلٹا۔ مگر تم تو کریم بخش سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے، اس سے آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ ابلیس نے آخری چال چلی۔ ہرگز نہیں، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، میں ایک شیطان سے مدد لے کر اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ سچ تو یہ ہے کہ میں غلطی پر تھا اور لا علمی میں بھٹک گیا تھا، لیکن اب میں جاگ گیا ہوں، اب مجھے واپس جانا ہے۔ میری نرمی سے ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، یہ میری سلطنت ہے، یہاں سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا میں چاہوں گا۔ یہاں سے واپس جانا اتنا آسان نہیں ہے، تم مجھے نہیں روک سکتے، طاہر پرعزم لہجے میں بولا۔ ابھی پتہ چل جائے گا۔ یہ کہتے ہی ابلیس کسی نامانوس زبان میں دھاڑا۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کمرے کے بائیں دیوار میں بڑا شگاف پیدا ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دجال سمیت کئی شیطانی چیلے تلواروں اور برچھیوں سے لیس کمرے میں داخل ہوئے اور شیطانی منتر پڑھتے ہوئے اس کی جانب بڑھنے لگے۔ یہ غیر متوقع منظر دیکھتے ہی طاہر تیزی سے دروازے کی جانب پلٹا، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا۔ موت اسے سر پر محسوس ہو رہی تھی اور بچاؤ کے تمام راستے مسمار ہو چکے تھے۔ گھبراؤ مت، تم ایک سچے مسلمان ہو، ابلیس کی جرت نہیں کہ تمہیں نقصان پہنچا سکے۔ اللہ کا نام لے کر آیت الکرسی کی تلاوت کرو۔ مایوسی کے اس اندھیرے میں کریم بخش کی آواز امید کی کرن بن کر چمکی تو طاہر نے اس بات میں سر ہلایا اور ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنے چاروں طرف پھونک ماری، جس سے پلک جھپکتے میں صورتحال یکسر بدل گئی۔ شیطانی ٹولہ جو کہ اس کی جانب بڑھتا چلا آ رہا تھا، اچانک کسی غیر مرئی دیوار سے ٹکرا کر یوں دور جا گرا جیسے ان کے جسم میں بجلی کے ننگے تاروں کو چھو لیا ہو۔ یہ منظر دیکھتے ہی ابلیس اول فول بکنے لگا اور اپنے ساتھیوں کو دوبارہ حملہ کرنے کا حکم دیا، لیکن اس مرتبہ انجام پہلے سے بھی زیادہ بھیانک تھا اور دیوار سے ٹکراتے ہی ان تمام شیطانوں کے پرخچے اڑنے لگے تھے اور کمرہ ان کے جسم کی غلیظ لوتھڑوں سے بھر گیا۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ طاہر کے جسم پر ان کی غلاظت کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ کریم بخش تم ایک مرتبہ پھر جیت گئے ہو اور اس نوجوان کو بچا لیا ہے، لیکن کب تک؟ یہ نہیں تو کوئی اور صحیح،
میں تمہارے لوگوں میں بدامنی اور بددیانتی پھیلاتا رہوں گا کیونکہ یہی میرا مشن ہے۔ ابلیس کی نفرت بھری پھنکار سنائی دی۔ اس نفرت میں شکست کا عنصر نمایاں تھا۔ اگلے ہی لمحے کمرہ سیاہ غبار سے بھر گیا۔ کچھ دیر بعد فضا صاف ہوئی تو طاہر خلاف توقع کریم بخش کی کٹیا میں موجود تھا۔ اس مشکل وقت میں مدد کا شکریہ حضرت صاحب، میں اپنے غلط رویے پر آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ حواس بحال ہونے پر اس نے کریم بخش سے معذرت کی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں ایمان کی شمع بدستور روشن ہے۔ وقتی طور پر تم جذباتی ہو گئے تھے، اسی لیے میں نے تمہاری مدد کی تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ۔ امید کرتا ہوں کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کرو گے۔ کیا ہم مستقل طور پر ابلیس کا خاتمہ نہیں کر سکتے؟ کچھ دیر بعد طاہر نے پوچھا۔ نہیں، وہ قیامت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے روز محشر تک ڈھیل دے رکھی ہے تاکہ اس کا انجام بد سے بدتر ہو سکے، جبکہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ احکام الہی پر عمل کرتے ہوئے اس کے شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اسی میں ہماری نجات ہے۔ کریم بخش نے جواب دیا۔ اس واقعے کے بعد طاہر کی زندگی میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اس نے صدق دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اپنے شب و روز کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔